अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स, हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनीशा। अच्छा जी, आज का शो, और सबसे पहले आपसे हम बात करते हैं, मुल्क में इस वक्त इलेक्शन से कबल सियासी माहौल गर्म है, एक दूसरे पर लफ्जी हमले भी जारी हैं। 16 माह तक इत्तेहाद में रहने के बाद अब सियासी हरीफ बन गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम इमरान खान की तरह एक और सिलेक्टेड को कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को छोटा भाई करार दिया है और एक बार फिर साथ चलने की पेशकश भी कर दी है। देखना होगा कि किस तरह से सियासी माहौल आगे बढ़ता है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ भी दौरों पर हैं। इस तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो तज्जियाकार मौजूद हैं उनको सबसे पहले वेलकम करती हूँ। अनवर खुर्शीद साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका अनवर बहुत खुर्शीद साहब, शुक्रिया। अब चीज़ ये है कि माहौल सियासी जो अब मामलात है उसके साथ वैसे मौसम भी चेंज हो चुका है और कुछ मौसम इधर भी चेंज हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने सिंध में इत्तेहाद के बाद बलूचिस्तान का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में सियासी रहनुमाओं ने नून लीग में शिरकत कर ली है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक के पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सिंध में इत्तेहाद कर लिया और दूसरा काफ़ी लोग नून लीग में जा रहे हैं जी। इसकी पहले इत्तेहाद की बात हम करते हैं तो सिंध के अंदर पूरे सिंध के अंदर सिंध को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए अगर इंटीरियर सिंध और कराची को, तो कराची के हिसाब से यहाँ पे अक्सरियत जो है ना वो उर्दू बोलने वालों की है, तो उसकी निस्बत से ज़्यादातर यहाँ पे वोट जो है वो MQM के हैं। वो MQM किसी भी तरह की हो, वो आप उसको लंदन वाली कह लें, उसको आप PIB स्क्वायर्ड सोसाइटी वाली कह दें, बादराबाद वाली कह लें, 90 वाली कह लें, कोई भी कह लें, और उनका जेन्युइन वोट है यहाँ पे। और उसके बाद जमात इस्लामी का भी काफ़ी वोट है। ये वही वोट है जो कि पिछली जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको चले गए थे। और बाकी जो पीपल्स पार्टी का जितना भी वोट है वो अपनी जगह पे मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट ना होने के बराबर है। कराची के अंदर ख़ास तौर पर आटे में नमक भी ज़्यादा होता है, उससे भी कम है। तो उनको इत्तेहाद अभी कर लें या बाद में कर लें, बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अगर अभी इत्तेहाद नहीं करना था तो मिलजुल के यहाँ पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सीटें ले लेनी है और उसको बाद में वो जो गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ उन्होंने हो जाना है। और जो कि अभी अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि अभी लाडला जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और उनकी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि हर तरफ से इशारे मिल चुके हैं। और वो जो आपने दूसरी बात की थी कि लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक होता है बहुत सारे मुहावरे हैं इसके लिए कि जिस तरफ सारे जा रहे होते हैं उस तरफ जाते हैं और पता होता है कि आने वाले वक्त किसका है तो सारे उसकी तरफ जाते हैं। और जिसको एक और ज़बान में कहते हैं कि ये सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। तो चढ़ते सूरज के पुजारी, अच्छा, ढलते हुए सूरज के जो पुजारी थे वो भी तो चले गए ना वहाँ नहीं। हाँ। देखें, ढलते सूरज के पुजारियों के तो 3-4 हिस्से हैं। एक वो है कि जो मजबूरी चले गए, एक वो है कि जो हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, और एक वो है कि जो जेन्युइन थे ही पक्के चढ़ते सूरज के पुजारी थे और आज इधर और कर फरदोस आशिक अवान उधर तो परसों इधर, तो ये लोटे सारी उम्र लोटे रहेंगे, कभी भी ये किसी के खैर ख्वानी होंगे। आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं थे अज़ल से, जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं थे, आज ज्वाइन कर रहे हैं। कल को वो कोई दूसरी पार्टी, अगर नई कोई पार्टी खड़ी होगी तो उसमें चले जाएंगे। और इसलिए ये सारे के सारे लोग वहाँ पे चल गए। तो अभी मैदान बिल्कुल साफ़ है। पिछले दिनों हमने तकरीबन 16 महीने जो PDM की हुकूमत थी और उसके अलावा भी उसके बाद भी हम ये एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ख़त्म हो गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक टीम अंदर गई है खेलने के लिए और अकेली टीम आ जाएगी। अंपायर हैं, 2 अंपायर हैं और 11 बंदे खेलने के लिए। वो खुद ही बैटिंग करेंगे, खुद ही फील्डिंग करेंगे, वॉक ओवर।
تو واک اوور مل جائے گا اسے 11 بندوں کو اور وہ جیت کے میچ باہر آ جائیں گے. اشاروں کی بات ہوئی ہے تو اشارے تو مل رہے ہیں نا. بلوچستان کی سیاست ہم الیکشن سے قبل اشارے دیتی ہے کہ حکومت کس کی بننے جا رہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے جا رہے تھے انہوں نے یو ٹرن لے لیا, تو اشارے تو مل رہے ہیں نا. نہیں, اشارے جو 2018 کا الیکشن ہوا ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں 13 میں 8 میں یا اس سے پہلے جو ہوئے ہیں, حتیٰ کہ آپ پیچھے تک 70 تک چلے جائیں, 70 کے الیکشن تک چلے جائیں, تو اس وقت یہ چمگوئیاں ہوتی تھی, گپ شپ ہوتی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب تو چیزیں ساری کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اب کوئی ایسے اشاروں والی, یعنی اشارے کو مطلب مخفی انداز, اب مخفی کچھ بھی نہیں ہے. اب سارا کچھ جو ہے نا سامنے اوپن ہے, ہر چیز اوپن ہے. مگر مجبوری ہے میڈیا کی, اور پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ کھل کے بات کوئی نہیں کر سکتا. میں بھی نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو سب کو پتہ ہے کس نے لانا ہے اور کس کو لانا ہے اور کب لانا ہے. اچھا بتائیں, عوام کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, پر بات یہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے, زرداری صاحب, آصف زرداری صاحب سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا. مستقبل میں جو الیکشن سے قبل کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زرداری صاحب سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, بلوچستان اور باقی 3 صوبے میں بڑا فرق ہے الیکشن کے حوالے سے اور وہاں پہ حکومت سازی کے حوالے سے. جو ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں سے اگر ہم شروع کریں تو وہ نون لیگ, پیپل پارٹی پلس مائنس کر کے مولانا صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی, یہ تو رکھ لے 13 ہے. پنجاب کی اسمبلی جو ہے نون لیگ تو رکھ لے, سندھ کا آپ زرداری صاحب تو رکھ لے, اور باقی بچی بلوچستان میں آج تک پچھلے 75-76 سال سے کچھ ایسا جم کے کوئی وہ نہیں آ سکا. اس کے اندر 50% بلوچ ہیں, 50% پٹھان ہیں, اور باقی قومیں بھی آباد ہیں, اور اسی حساب سے ان کے ووٹ بھی تقسیم ہوئی ہے. تو بلوچستان کا جو الیکشن ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے, میرا اندازہ ہے ایسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوئے تھے, اور وہ جوڑ توڑ کر کے کسی کی بھی حکومت بن سکتی ہے, مگر وہ جوڑ توڑ بھی جن کی چاہت ہے اس کے مطابق ہوگا. اچھا, جن کی چاہت ہے اس مطابق نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے ہم نے تو پچھلے 2022 میں جو کچھ ہوا اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز میں پولیٹیکل ورکر ہیں, جتنے بھی کارکن ہیں جو MNA MP سینیٹرز بنتے ہیں, وہ تو وہ انگلی پہ ناچتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ تو ادھر آ جاؤ, جو کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ تو ادھر چلے جاؤ. ان کا یہی حال ہے, ابھی بھی یہی حال ہوگا. تو وہ ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی, ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک بس ایسا ہی عمل ہے. اگر بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا فضول بات کر رہے, فضول بات نہیں ہے. ووٹ کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے, کیونکہ پچھلے سارے الیکشنوں میں دیکھ لیا. میرا اپنا ذاتی تجزیہ تھا 2018 میں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی. اس وقت جو ووٹ بینک تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا پورے پاکستان میں, اور تمہیں حیرت کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. کیسے جیت گئی؟ یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے جیت گئی 2018. اچھا, اب آپ MQM کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ MQM کو میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے 2018 میں تھی, 2013 میں تھی, 2008 میں تھی. MQM کا کوئی رول نہیں ہے. اپنی 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 سیٹیں لے لیں گے نیشنل اسمبلی کی, اور وہ اسی طرح کارروائی کرتے رہے, کبھی رس کے یعنی کہ روٹ کے, کبھی رس کے ادھر بیٹھ جائیں گے, کبھی رس کے ادھر بیٹھ جائیں گے. تب ان کو 2 دلاسا ملاسا ملے گا, سب کو پتہ ہے کہ کیا چیز ملے گی, اور پھر وہ آ کے ادھر بیٹھ جائیں گے, حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. جب تھوڑے سا دانے مکیں گے تو پھر جا کے روٹ جائیں گے اور پھر منائیں گے اور آ جائیں گے. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. کوئی یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے, پاکستان کی یعنی کہ بقا کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی ہوتی ہے نا انسان کے اندر جذبہ حب الوطنی, کسی میں بھی نہیں ہے.
یہ جو کرسی ہے نا اس کرسی کی خاطر سارے الیکشن لڑیں گے. یہ پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی عوام کی خاطر کسی نے الیکشن نہیں لڑنے. شاید کوئی انسان کا بچہ بیچ میں ہو, باقی یہ جتنے بھی ہیں 372 یا باقی 1000 کے قریب جو ایم این اے ایم پی ہیں اپنی کرسی کے لیے لڑتے ہیں, اپنی پھوپھا کے لیے, اپنی میری ٹور دیکھو بھائی, یہ ٹور دکھانے کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو پی ٹی آئی الیکشن میں کہاں نظر آ رہی ہے, اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی بات کریں تو؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی 2018 کے الیکشن کی, کہ اس وقت ووٹ بینک جو تھا پاکستان مسلم لیگ کا سب سے زیادہ تھا, اور پاکستان مسلم لیگ نہ جیتی اور پی ٹی آئی جیت گئی. تو اسی طرح ابھی جو اس سٹیج ہے, آج کی جو سٹیج ہے, اور جو 8 فروری کو جو حالات ہو گئے, اس وقت میرے پکے تجزیے کے مطابق جو ہے نا ووٹ بینک جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا ہے, اب بھی ہے. اور مگر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو جو ابھی پاکستان مسلم لیگ مل ملا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا شاید اتنا عمل دخل نہ ہو, ان کا تو ویسے ہی جیسے ساری پارٹیاں کرتی ہیں ریگنگ ہوتی ہے, نیچے لیول سے لے کے اوپر لیول تک کوشش کرتے ہیں ریگنگ ہر لیول کی کرتے ہیں, وہ تو ہوگی, ہوتی رہی ہے, وہ ہوگی, اس کو روکنا ایک قسم کا فی الحال ناممکن ہے جب تک وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی. تو وہ اسی لیے پہلے بھی منع ہوئی کہ ہم ریگنگ کیسے کریں گے بھائی, خود ہی اپنے پیروں پہ کلاڑی کیوں مار رہے ہو, تو وہ نہیں آنے ہونے دیا. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو اس کو تتر بتر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کل ایک PP-59 کے جو تھے کینڈیڈیٹ تھے ان کو قتل کر دیا اور وغیرہ وغیرہ, ڈرا دھمکا کے سب کو بٹھا کے, تو کوشش یہی ہوگی کہ یہ نہ جیتے. تو اس کے لیے طریقہ کار واضح کر دیے ہوں گے, بتا دیا ہوگا کس طرح ریگنگ کی جائے. جیسے میرا ووٹ ہے, میرا ووٹ جمشید ٹاؤن میں ہے, تو میری بیگم کا ووٹ اٹھا کے گلشن اقبال ٹاؤن میں ڈال دیا, تو بچوں کے ووٹوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی بھی میں نے چیک کرنے کی کوشش کی, سمجھ نہیں لگ رہی, تو کیا کرے. تو یہ اس لیول کی ریگنگ ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی. تو وہ کسی نہ کسی طرح دیکھ, پیپل پارٹی کے 8 ووٹ ہیں تو وہ اپنے جگہ پہ انٹیکٹ ہوں گے, اور بندہ ان کو لے کے جائے گا, ووٹ ڈالے گا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو صحیح بات ہے, اور پیپل پارٹی کا بندہ اپنے بندوں کو کسی طرح لے جائے گا, ٹرانسپورٹ کرے گا. وہ 8 ووٹیں واقعی اسی کی ہیں, انہوں نے ڈالنی پیپل پارٹی کے, وہ ڈال دے گا. یہ 12 ووٹیں ہیں پاکستان نون لیگ کی ہیں, مسلم لیگ نون کی ہیں, اس کے وہ ڈالنی ہے, وہ بندہ لے کے جائے گا, جیسے بھی وہ ڈلوا لے گا. جب تحریک انصاف کی باری آئے گی, اس کی 8 ووٹیں ہیں, وہ لے کے جائے گا, تو آگے بتایا جائے گا اس کی تو 2 ہی ووٹیں ہیں یہاں پہ. اچھا, دوسرا ہو سکتا ہے راستے میں اس کی گاڑی روک لی جائے, اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیا جائے. اس طرح سے کر کے پاکستان تحریک انصاف کی وہ والیاں کہ ان کو 170-180 سیٹیں مل جائیں گی, وہ میں ناممکن سی بات ہے. اب 30-35 بھی مل جائیں گی تو بڑی واہ واہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ نے کہا کہ الیکشن اللہ کرے کہ ہو جائے, آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ نہیں ہوتے تو تمام پارٹیاں تو کوشش کریں گی نا کہ ہو. نہیں, وہ تو ساری پارٹیاں چاہتی ہیں نا الیکشن ہو, چاہتی تو ساری ہیں نا. ایک آپ نے بہت بڑا واقعہ سنا ہوگا, وہ کہانی بنی ہوئی ہے بچے کی, صرف اتنا ہی بتا دے تو سب کو پتہ, پوری نہیں سناتا. شیر آیا, تو اعتبار ختم ہو گیا نا. تیسری دفعہ لوگوں کا اس بچے کے اوپر, تیسری دفعہ شیر آیا, بکریاں کھا گیا. تو ابھی بھی شیر تو آ گیا ہے نا. نہیں, اس شیر کی بات نہیں کر رہا میں مثال دے رہا ہوں. اور وہ جو بکریاں کھا گیا, اس بچے کی بات کو نہیں مانا گیا, تو اعتبار نہیں رہا نا. تب ہمیں اس ادارے پہ کیا اعتبار ہے جس نے الیکشن اناؤنس کیا ہے, کہ اس نے پہلے 90 دن میں نہیں کیا, پچھلی 2 اسمبلیوں کا پتہ نہیں, میرے خیال سے سال ہونے والا ہے شاید, ان کا نہیں کیا, تو ابھی اناؤنس کیا ہے, تو کیا یہ کر دے گا, کیا پتہ. یہ تو جب ہو جائیں گے تو پتہ نہیں, ایک ساکھ ہوتی ہے نا کسی شخص کی. آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جی میں 6 بجے آؤں گا, اور ہر دفعہ وہ 6 بجے پہنچ جاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہوگا یہ 6 بجے, اور ہر دفعہ وہ آپ کا 7-8 بجے پہنچے, 6 بجے کی بتائے, تو اس دن وہ 6 بجے کا ٹائم دے دے, اور آپ کو یقین تو نہیں ہوگا نا وہ 6 بجے, بے شک آ جائے, یقین تو نہیں ہوگا نا. اسی طرح اس اب ادارے پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ اس نے جو ابھی اناؤنس کیا ہے 8 فروری کو, واقعی 8 فروری کو, شاید اس دن رات کو کہیں گے نہیں جی جنگ لگی ہے, 3 مہینے اور آگے لے جاتے ہیں. وہ تو موقع محل دیکھیں گے نا کتنا ہمارا شیر آ سکتا ہے. اس ٹائم پاکستان کو
کون سا وزیر اعظم چاہیے جو اب پاکستان کو مضبوط بنانے میں، اس کی معیشت کو بہتر فیصلے، عوام کے لیے اچھے فیصلے، عوام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت جتنے بھی آزاد لوگ ہیں نا موجود پاکستان کے اندر، ان میں سے تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. جو لوگ باہر آزاد گھوم پھر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا. کیوں کہ پاکستان دو بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، اس کو 3 دفعہ اس کا وزیر اعظم اور اس کے 5 وزیر اعظم، 2 جیسے وہ خاقان عباسی بھی اور لوگ بھی، یہ بھی آزمائے جا چکے ہیں. نہیں میاں صاحب کے لیے تو وہ بڑا، میاں صاحب کیا کر لیں گے؟ میاں صاحب نے کیا سستی کر دی، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کب ختم کر دی؟ ڈالر روک کے رکھے اور یہ ساری چیزیں کی باتیں تو عوام کو یاد تو دلائی جا رہی ہیں نا چیزیں. نہیں میاں صاحب نے کچھ نہیں کیا. میاں صاحب نے جو موٹر وے بنائی ہے M1 M2 ٹھیک ہے بنائی ہے، اچھی بات ہے، وہ ایک اچھا قدم تھا اس وقت کے حساب سے، مگر وہ اسی حساب سے میاں صاحب کی سب سے بڑی نالائکی ہے کہ وہ ایسا اسپتال نہ بنا سکے جس کے اندر وہ اپنا علاج کروا سکے. یعنی کہ ہمارا ایک ایٹمی طاقت ملک ہے، اس کے پاس ایسا اسپتال نہیں ہے جس میں میاں صاحب کا علاج ہو سکے 4 سال کے اندر. وہ 4 سال بعد علاج کرواتے رہے ہیں اس اسپتال میں جو کہ پاکستان کا نہیں تھا. تو پھر کیا میاں صاحب کے کیا گن گائیں ہم؟ مطلب اس بار جو حکومت آئے وہ ایسا ہاسپٹل ضرور بنائے تاکہ یا ایسا ہاسپٹل بنائے جس میں اپنا علاج وہاں کروا سکے، یا جس کا پہلے سے ہاسپٹل ایسا بنا ہوا ہے تو اس کو وزیر اعظم آنا چاہیے. کیا بات ہے. اچھا اب اس ٹائم تو جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اونٹ کبھی سٹارٹ میں کسی اور کروٹ نظر آ رہا تھا، اب اونٹ کسی اور کروٹ بیٹھتے نظر آ رہا ہے، عوام بھی بڑی شش و پنج میں. نہیں، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور یہ بات ہے، کروٹیں بدلنے، وہ لوگوں کی انٹینشن جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کبھی آپ کو پیٹرول میں لگا دیں، کبھی آپ کو گیس میں لگا دیں، کبھی آپ کو کسی اور چیز میں لگا دیں، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر دیں. یہ تھوڑا سا سیمپتھیز گین کرنے کے لیے لوگوں کی کہ تھوڑی دیر کو ادھر کر لیں. بات پہلے سے جاٹڈ ڈاؤن ایک نیریٹو بنا ہوا ہے، نیریٹو کے مطابق آپ کا میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے گا. تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میاں محمد نواز شریف کے 100 میں سے 3 ووٹ ہوں گے تو میاں محمد نواز شریف 95 ووٹ لے کے بن جائے گا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آنے سے پہلے چیزیں طے ہو چکی ہیں ان کے آنے جی. تب نہیں، اگر چیزیں طے نہیں ہوتی تو وہ پاکستان میں قدم ہی نہ رکھتے. یعنی کہ اتنے بہادر نہیں ہیں وہ کہ وہ پاکستان میں قدم رکھتے چیزیں طے ہونے کے بغیر. اگر چیزیں اگر وہ پاکستان آئے ہیں تو وہ اس وقت 16 مہینے میں جب ان کی اپنی حکومت تھی، اپنا بھائی وزیر اعظم تھا، اس وقت آتے نا، تو نہیں آ سکے نا، کیونکہ چیزیں طے نہیں ہوئی تھی اور ان کو گرین سگنل ملا نہیں تھا. گرین سگنل ملا اور اس میں پراپر ملا. اب میں نہیں بتا سکتا کہ شاید یہی ملا ہو کہ میاں محمد نواز شریف بنیں گے یا میاں محمد شہباز شریف بنیں گے وزیر اعظم، یا کوئی تیسرے کو بنا دیں گے، مگر یہ چیزیں طے ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے. میں نے کہیں لکھا نہیں، دیکھا نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کسی سے سنا نہیں ہے. یہ چیزیں دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ کے، ان کی پروٹوکول کو دیکھ کے، ہی از گیٹنگ دا پروٹوکول آف پی ایم. جب ابھی بلوچستان میں جو گئے تھے میں گاڑیاں گنتا رہا اور 60-70 کے بعد ویڈیو ختم ہوگی تو 60-70 کے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں V8 ٹائپ کی ساری گزر گئی، ڈالے ویگو. تو اب ایک شخص کو اتنی بڑی پروٹوکول مل رہا ہے وزیر اعظم سے، وزیر اعظم کی شاید 30 گاڑیاں ہوں تو اس کو 70 گاڑیاں ملی، تو اس کا مطلب میں نے یہ وزیر اعظم بنا دیا ہے نا. پھر میں وہ کہوں گا کہ اربوں روپے پتہ نہیں کس لیے خرچ کر رہے ہیں. لوگوں کی چھٹی ایک دن بھی ضائع ہوگا، سیکورٹی کا کتنا مسئلہ ہوگا، کتنی ہمیں پولیس اور سول آرم فورسز لگانی پڑیں گی، شاید آرمی کا بھی ہوگا کیونکہ آرمی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے اتنے لوگوں کو انگیج کرنا، یعنی کہ ان کی زیادہ ضرورت ہمیشہ انٹرنیشنل بارڈرز پہ رہی ہے ملک کا دفاع کرنے کے لیے. ان کو انٹیریئر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فوج کو ڈالنا بڑی غلط بات ہے. فوج کو اپنے کینٹوں میں رہنا ہونا چاہیے جیسے ہے، اور ان کو اپنے بارڈروں کو دیکھنا چاہیے جیسے وہ دیکھ رہے. اس کو یہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں بیچ میں، ان کا بڑے آرام سے کہا جاتے ہیں کہ فوج کے ذریعے الیکشن کروائیں، مگر
فوج کو پورے ملک میں اس طرح سے نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل بات ہے، بہت زیادہ مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ انور خورشید صاحب، آپ شو پہ آئے، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویوز اینڈ ریویوز ود انیشا۔ آج کے ٹاپک پہ الیکشن پہ ہم نے بات کی، تمام پارٹیز پہ ہم نے بات کی، اسی طرح ہماری کوشش جاری ہے، جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گے اس پہ ہم شو کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے شو کو پسند کرتے رہیں۔ اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔